मसीह के कदूस और बरकनामे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हत्तमी सच्चाई में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया कि हम कोशिश करेंगे कि अब आने वाले उन तमाम प्रोग्राम्स में उन सवालात और एतराज़ात के बारे में डिस्कस किया जाए, उनका जवाब दिया जाए जो मुख्तलिफ़ ज़राए से हम तक पहुँचते हैं, मसलन फ़ेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से। आज हमने जिन सवालात का इंतखाब किया है, ये मोहतरम जनाब ज़फ़र इकबाल साहब ने अपने फ़ेसबुक पेज पे जो है पोस्ट किए थे, और इनके जो सवालात हैं उसका उन्वान इल्मुल आखिरत है। इस सिलसिले में पहला सवाल पूछने से पहले मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी प्रोग्राम में प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को, शुक्रिया, ताकि वो इन तमाम सवालात का बड़े ही मुफस्सल अंदाज में जवाब दे सकें। प्रोफेसर साहब, इस सिलसिले में पहला सवाल जो मोहतरम जनाब ज़फ़र इकबाल साहब करते हैं वो ये कहते हैं कि अहद अतीक में जो है वो यौम आखिरत पर, आखिरी ज़िंदगी पर, आखिरी अयाम के बारे में कोई भी तालीम नहीं पाई जाती, जबकि जो अहद जदीद है उसके शुरू ही से जो है यौम आखिरत पर, आखिरी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। तो वो कहते हैं कि ये तफावत क्यों? शुक्रिया। बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा, और मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल भी है, और हो सकता है कि नाजरीन को भी ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। ज़फ़र साहब का जो एतराज़ है वो ये है कि इल्मुल आखिरत या मौत के बाद की ज़िंदगी के मतलब न्यू टेस्टामेंट बाइबल में तो बड़ी तफसीलात मौजूद है, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ इनका भी कहीं कोई भी तालीम नहीं दी गई जिक्र है। तक नहीं। जी, मैं आपको बताऊं कि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी आखिरी ज़िंदगी के मतलब और मौत के बाद की ज़िंदगी के मतलब बाइबल बहुत कुछ बयान कर रही है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं 2-3 हवाले ज़रूर देना चाहूँगा। अय्यूब की किताब, उसका 19वां बाब, इसकी 25वीं आयत से 27वीं आयत तक, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पढ़ के बता दूँ ताकि आपको कोई गलतफहमी ना रहे। अहदनामा कदीम जिसका आपने ज़िक्र किया, अय्यूब की किताब, उसका 19वां बाब, 25वीं, 26वीं और 27वीं आयत। यहाँ लिखा है, लेकिन मैं जानता हूँ, ये हज़रत अय्यूब की स्टेटमेंट, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है, और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने जिस्म में से खुदा को देखूंगा, और जिसे मैं खुद देखूंगा, और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। शुक्रिया। और दूसरा हवाला है यसाया। जी, यसाया, उसका 26वां बाब, इसकी 19वीं आयत। तेरे मुर्दे जी उठेंगे, मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी, तुम जो खाक में जा बसे हो जागो और गाओ, क्योंकि तेरी ओस उस ओस की मानंद है जो नबातात पर पड़ती है और ज़मीन मुर्दों को उगल देगी। बहुत क्लियर। और यसाया के अंदर एक और हवाला, यसाया 61 बाब, उसकी पहली 2 आयत, लिखा है कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, और उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, और ताकि खुदावंद के साले मकबूल यानी रोज़े क़यामत, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तहार दूं, और सब गमगीनों को दिलासा दूं। खुदा के इंतकाम का दिन या साले मकबूल रोज़े क़यामत, यानी इस ज़िंदगी के बाद जो दूसरी ज़िंदगी, उसमें जो हिसाब किताब का दिन है, उसके बारे में बाइबल बयान कर रही है। फिर एक तीसरा हवाला दानियल, जो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हर शख्स को समझ आ जाएगी। 12वें बाब में लिखा है, और उस वक्त मिकाईल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ़ का वक्त होगा कि इब्तदा अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बहतेरे जाग उठेंगे,
بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت کے لیے. یہ میں نے 4 حوالے کلام مقدس میں سے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے پیش کر دیے، جس اولڈ ٹیسٹامنٹ کے متعلق ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں پر تو پوری شدت کے ساتھ آخرت کا انکار کیا گیا ہے. بائبل پوری کی پوری بائبل موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بیان کرتی ہے، اور یہ جو حوالے میں نے 4 بیان کر دیا، اور بھی ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ 4 حوالے ایک پروگرام کے تعلق سے، آدھے گھنٹے کے پروگرام میں 4 حوالے کافی ہیں، اور بھی ذکر بلکہ دانیال نبی کی اگر پوری کتاب ہی کو پڑھ لیا جائے تو اس میں بارہا آخرت کا جو ہے وہ ذکر ہے. جی جی، کہ کس طرح سے یہ سب ہے. اچھا، اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے وہ یہودیوں کے 2 فرقوں کو آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں. ایک صدوقیوں کا فرقہ ہے اور ایک فریسیوں کا فرقہ. اب وہ کہتے ہیں کہ جو صدوقی ہیں وہ تو قیامت کے منتظر ہی نہیں تھے، اس لیے آپ ان کو تو جو ہے وہ ملزم نہیں ٹھہرا سکتے، ان کو غلط سمجھا نہیں جا سکتا. اور جو فریسی ہیں وہ جو ہے قیامت کو مانتے تھے. تو وہ آیت، بائبل کی کون سی آیت کی روشنی میں جو ہے وہ مانتے تھے کہ یوم آخرت ہوگا؟ جی، صدوقیوں کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلام مقدس میں کوئی غلطی رہ گئی تھی. میں نے آپ کو 4 حوالے جو دیے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بھی ضرور کلام مقدس میں لکھا ہوگا، لیکن اگر یہ 4 حوالے ان صدوقیوں کو نظر نہیں آئے اور اس کے باوجود وہ بضد تھے کہ اس موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو یہ ان کی غلطی ہے. اس کی بات پرس ہوگی اور ہونی چاہیے تھی. اور وہ بجائے اس کے کہ مسیح یسوع کے قدموں میں آ کے بیٹھتے اور سیکھتے کہ ہمیں بتائیں کہ جی آخرت کے بارے میں ہماری معلومات بڑی ناقص ہے، تو ہمیں کچھ بتایا جائے. لیکن اس کی بجائے انہوں نے یسوع مسیح کو پھنسانے کی کوشش کی کہ جو قیامت کا نظریہ آپ بیان کر رہے ہیں یا جس کو آپ مانتے ہیں وہ غلط ہے. اور اس کے ثبوت پہ طور پر انہوں نے ایک واقعہ پیش کر دیا. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. تو مسیح یسوع نے اس واقعے کے جواب میں ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ایک عورت ہے 7 بھائیوں سے باری باری شادی کرتی ہے، تو آپ بتائیں کہ قیامت کے دن آسمان پر وہ کس کی بیوی ہوگی؟ اس نے تو 7 بھائیوں سے باری باری شادی کیا. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جس طرح دیگر لوگ جنت کے بارے میں بھی دنیاوی سوچ رکھتے ہیں کہ وہاں بھی اسی طرح بیاہ شادیاں ہوگی، 1 سے زیادہ بیویاں ہوں گی، تو اگر وہ 7 شوہر ہیں تو ہر شوہر بیوی کو کھینچے گا، تو میری بیوی تھی، ادھر اب میرے ساتھ تصویر بنا. آخری والا کہے گا بھائی تم تو مر کھپ گئے تھے، یہ میرے ساتھ رہی ہے. اچھا، تو مسیح یسوع نے بڑا اچھا، تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ایسا ماحول ہوگا وہاں پہ تو بڑا مسئلہ کیوس کریٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب آپ کا نظریہ غلط ہے، یہ کہہ رہے تھے. مسیح یسوع نے کہا کہ آپ قیامت کو جانتے ہی نہیں، آپ آسمانی زندگی سے ہی واقف نہیں ہیں. وہاں پر بیاہ شادیوں کا سسٹم نہیں ہے بھائی، وہاں پہ ہم سب فرشتوں کی مانت ہوگی. تو مسیح یسوع نے ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے، اور کرنے چاہیے تھے. آپ کہہ رہے ہیں جی ان کا تو کوئی قصور نہیں، ان کا قصور تھا کہ وہ کلام مقدس کی غلط تشریح کرتے. آج بھی اگر بائبل مقدس کے صحیفوں کو کھینچ تان کر کوئی تھیالوجی وضع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بائبل کہتی ہے کہ وہ اپنے لیے ہلاکت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ مسکنسیپشنز آپ کو گمراہ کر سکتی ہیں، مسکنسیپشنز. تو آج بھی کئی ایسے فرقے ہیں جو کہ کسی ایک آیت کو لے کر اس کو جو ہے اس کی تشریح کر کے اسی پہ ساری غلط تشریح کر کے اس پہ اپنے ایمان کی بنیاد رکھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ فریسی مانتے تھے، تو ٹھیک ہے، فریسی قیامت کو مانتے تو اچھا کرتے تھے، فرشتوں کو بھی مانتے تھے، ان کو پتا تھا، اچھی بات ہے. تو باقی چیزیں بھی قیامت کے متعلق اور آخری زندگی کے متعلق اور آخری زندگی کی وجہ سے جو کچھ جو رویہ جات آپ نے ٹھیک کرنے یہاں پر، ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. تو فریسیوں میں بھی کچھ پرابلمس تھے. بہرحال سر دست میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو 4 حوالے دیے ہیں، ایوب کی کتاب کے اندر اور یسایہ کی کتاب کے اندر، دانیال کی کتاب کے اندر. یہ 4 حوالے موجود ہیں. یسایہ میں 2 ہیں تو 4 بنتے. تو آپ کہتے ہیں جی کہ جی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے، ٹھیک، تعلیمات موجود موجود تھی.
ٹھیک، بلکہ کئی دفعہ جو ہے انہیں تعلیمات کو جناب مسیح نے خود بھی کوٹ کیا نئے عہد نامے میں کہ یہ پرانے عہد نامے میں اسی طرح سے لکھا ہے۔ اچھا، اب یہ جو 2 سوالات ہیں اس میں ان کے جواب میں آپ نے بڑے مفصل طریقے سے ان کو جو ہے پرانے عہد نامے میں سے حوالہ جات کے ذریعے سے بڑے اچھے طریقے سے پروف کیا کہ نہیں، عہد عتیق میں بھی یہ سارے حوالے موجود ہیں۔ ایک بات جو ہے میرے لیے تھوڑی سی اچنبھے کی بات ہے کہ جب مجھ جیسی ناقص العقل شخص کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ تو تعلیمات پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہیں، تو ایسا کیوں ہوا کہ جو جناب ظفر اقبال صاحب ہیں، اتنے بڑے محقق ہیں اور کتابیں بھی جو ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں اور اسکالر ہیں، تو انہوں نے کس طرح سے اپنے پھر ان سوالات کی بنیاد رکھی ہیں؟ یہ سوالات پوچھنے کا مقصد یہ اس پہ ذرا سی وضاحت کیجیے گا۔ ہمیں ان کی نیت پہ تو شک نہیں ہے، تحقیق وہ بہت کرتے ہیں اور بہت ٹائم دیتے ہیں، میری ان سے ذاتی ملاقات ہے۔ ٹھیک، پرابلم یہ ہے، یہ صرف ظفر اقبال صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے 95% لوگوں کا یہ پرابلم ہے، بلکہ 99% لوگوں کا یہ پرابلم ہے۔ ٹھیک، پہلی بات کہ یہ کسی کی ہوئی ریسرچ، مثلا احمد دیدات، ڈاکٹر ذاکر نائک یا ایک وہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب تھی، یہ اس قسم کی کتابوں کو یا انہی کو یا اس قسم کے اور مٹیریل کو پڑھ لیتے ہیں اور وہیں سے وہ اعتراض، کسی نے وہ تنقید یا اس کی تحقیق غلط تھی یا ٹھیک، یہ زحمت نہیں گوارا کرتے، اٹھا کے کوٹ کر دیتے ہیں، دیکھی جائے گی۔ صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری بائبل کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اکثریت نے پوری بائبل کو نہیں پڑھا ہوتا، اس لیے ایسے سوالات داغ دیتے ہیں جن کی کوئی بیس نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اچھا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اگر پڑھا ہے تو پھر سطحی طریقے سے پڑھا ہے، تو اس لیے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو تیسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ بائبل کو بالکل نہیں پڑھا اور کسی کا جو سنا تھا سنی سنائی بات کو کاپی کر دیا، یہ تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہوگا کہ آپ بائبل مقدس پر تنقید کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ بائبل مقدس کو کمپلیٹ پڑھیں، سوچ سمجھ کر پڑھیں، کانٹیکسٹ میں پڑھیں اور شروع سے لے کر آخر تک ترتیب وار پڑھیں، تو چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی۔ صحیح۔ اور ان میں سے بعض اوقات بلکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے سوالات کسی نہ کسی ذریعے سے آلریڈی دیے جا چکے ہوتے ہیں اور یہ ریپیٹیشن ہو جاتی ہے، تو اس سے بہتر وہ ہے کہ کچھ نئے اعتراضات اٹھائے جائیں، نئی تنقید کی جائے۔ خیر، تیسرا سوال میرا آپ سے کہ مسیح یسوع نے، یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے جب آنے والے جہان کا پتہ دیا تو بائبل مقدس کی کون سی تعلیم کے مطابق جو ہے یا کون سی تعلیم کی روشنی میں انہوں نے یہ تمام باتیں جو ہے یہ تمام منظر کشی کی؟ بات پھر وہی ہے کہ آپ بائبل کو مکمل نہیں پڑھتے، تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھتے، کومنٹریز کے ذریعے نہیں پڑھتے اور ترتیب کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ صحیح۔ مسیح یسوع نے تو آتے ہی جب بات کی ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، لوکا کی انجیل 4 باب کے اندر، تو اس میں یہ بات بیان کی، یسایہ 61 سے کوٹ کیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے کوٹ کیا، اور اس میں خوشخبری کے ساتھ ساتھ، گڈ نیوز کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ میری یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ ان بلیسنگ، ان خوشخبری اور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ خدا نے ایک عدالت کا دن بھی رکھا ہے، حساب کتاب کا دن بھی رکھا ہے، میں اس کی بھی بنیادی کر رہا ہوں۔ یہ لوکا 4 باب کے اندر یہ ساری، تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ کہاں سے کوٹ کیا؟ یسایہ 61 سے کوٹ کیا، 3-4 حوالے میں نے اس کے علاوہ آپ کو دے دیے، ابھی دیے، میں نے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو بائبل تو بھری پڑی ہے، بلکہ مسیح یسوع کی اپنی موت اور اس کے جی اٹھنے کے بارے میں بھی پہلے سے لکھا ہوا، اور مسیح کا جی اٹھنا قیامت کا باعث ہے، تو وہیں سے تو سمجھے کہ علم الآخرت شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کہہ دیتے جی مسیح یسوع نے یہ باتیں کہاں سے لی، بڑے اچنبے کی بات ہے آپ کے لیے، آپ نے بائبل نہیں پڑھی۔ یہ میں سب کو ہی کہہ رہا ہوں کہ جو اس قسم کے سوالات کرتے ہیں لگتا ہے کہ وہ پوری بائبل کو پڑھتے نہیں، اس وجہ سے بات سمجھ میں نہیں۔ صحیح۔ ان کا جو دوسرا سوال ہے وہ بھی انہی سوالات سے کچھ ملتا جلتا سا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب مسیح جو ہے وہ تو توریت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، تو جب وہ توریت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے تو پھر انہوں نے یوم آخرت کا کوئی نیا تصور کیوں پیش کیا؟ یا ان کو نئی چیز پیش کرنے کا اختیار ہی نہیں؟ 2-3 باتیں میں بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ مسیح یسوع نے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی،
کوئی نیا تصور نہیں دیا. یہ ساری چیزیں آلریڈی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ڈسکس ہو چکی ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ کس اختیار سے انہوں نے اس میں تبدیلی کی یا نئی چیز کیوں پیش کی, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ خدا ہے اور وہ روز اول سے موجود ہے, ازل سے موجود ہیں, مجسم ہو کر جناب مسیح اس دنیا میں آئے ہیں اور انسان بن کر آگے تھے. تو ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ نئی چیز بھی پیش کر سکتے تھے. تاہم انہوں نے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی, لیکن اشارتاً مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے, لوگوں سے یہ بات کی کہ ابھی کچھ ایسی باتیں ہیں آسمان کی جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا, آپ برداشت نہیں کر سکتے, نہ آپ کو سمجھ آئے گی. مثلا مسیح یسوع اس وقت ان کو بتانا شروع کر دیتے کہ آئے میں آپ کو بتاؤں سیٹ بیلٹ کیسے باندھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ استاد لگتا ہے استاد کو کچھ ہو گیا ہے یار, یہ سیٹ بیلٹ کہاں سے آ گئی بیچ میں. آج کے دور کے بندے کو سمجھ آ سکتی, اس وقت سمجھ آنی تھی. تو یہ کہنا کہ جی ان کو اختیار نہیں تھا, ان کو سارا اختیار تھا. لیکن ان کو یہ بھی سمجھ تھی اور اندازہ تھا کہ آج سے 2000 سال پہلے کی تہذیب اور اس تہذیب کے لوگوں کو اس کے ساتھ ان کا علم, ان کا ادب, ان کا فلسفہ, کس پیرائے میں بات کرنی ہے اور کس لیول پہ بات کرنی انہوں نے کی. ہاں, جو بات یسوع مسیح کر رہے تھے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو چیزیں تھیں, جو قوانین تھے, ان کا ایکس رے کر کے پیش کیا تھا. شاید آپ کو یہ بات نہیں لگتی ہو کہ وہ چیزوں کا ایکس رے کر کے پیش کر رہے تھے. مثلا کیا کرتے تھے, اولڈ ٹیسٹامنٹ پہ لکھا کہ زنا نہ کرنا. اب مسیح یسوع آئے, انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کسی کو بری نظر سے دیکھ بھی لیا تو گناہ, تو زنا کر لیا. یہ ایکس رے تھا. ہے کیا گناہ؟ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے دماغ میں جنم لیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں یا نہ. اگر ہم اس کو ول پاور ہے تو اس کو ادھر ہی روک دیں, اوور کم کر سکتے ہیں, ادروائز جو ہے وہ. تو زنا کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ نے کسی کو بری نظر سے دیکھا, یا میں قتل کی مثال دے دیتا ہوں کہ میرا دشمن جا رہا تھا, میں نے پسٹل لوڈ کیا, اس کو کیریج کھینچا, گولی آ گئی, چیمبر کے اندر آ گئی. وہ چل رہا, چلتے ہوئے کو میں دیکھ رہا ہوں, میرا پستول بھی اس کی حرکت کے ساتھ ساتھ موو کرتا جا رہا ہے. ایک مقام آیا کہ میں نے ٹریگر اس کا دبا دیا, گولی چل گئی. لیکن جب گولی چلی اس وقت وہ پلر کے پیچھے آٹومیٹک ہی, یا اس کی موومنٹ ایسی تھی کہ آگے پلر آ گیا, گولی پلر کو لگ گئی, اب بندہ بالکل بچ گیا. لیکن میں نے جو کچھ کرنا تھا, جو میرے برین میں طوفان برپا ہوا تھا, میں نے اس پر عمل کر دیا. یسوع مسیح یہی بات بتا رہے تھے, اس کا جرم کا, گناہ کا ایکس رے کر کے بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے بری نظر سے کسی کو دیکھ لیا تو گویا اس کے ساتھ زنا کر لیا. تو سبت کے بارے میں بھی یسوع مسیح نے لوگوں کو سبت کا وہ جو قانون تھا اس کا ایکس رے کر کے بتایا تھا. اس لیے جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اختیار نہیں تھا, ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا, انہوں نے کہا یہ بھی میں کر سکتا ہوں. حالانکہ وہ اس کا ایکس رے کر کے بتا رہے تھے, لیکن یہ بھی کر سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں سبت کا مالک ہوں, کر سکتے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے اس کا بھی ایکس رے کر کے بتایا. تو یہ بھائی آپ ذرا سطحی مطالعے سے تھوڑا باہر آئے, تو پھر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. صحیح. اچھا, ان کا اگلا سوال بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, کم از کم مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا کہ انہوں نے کہا کہ جناب مسیح تو صرف جو ہے توریت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے. اور اگر آپ حوالہ جات دے رہے ہیں عہد عتیق میں سے, دانیال نبی کے صحیفہ میں سے, تو دانیال نبی کا صحیفہ تو توریت کا حصہ نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اس کو ہمیں شاید اپنی اس ڈسکشن میں شامل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, اسی لیے میں بہت ساری جگہوں پہ اپنے مسلمان دوستوں کو اور کرسچنس کو بھی, اور کوئی بھی جو الٹے سیدھے سوالات کرتا ہے نا, اس کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ پراپر 4 سال کی بلکہ 6 سال کی سیمنری کریں, بلکہ 10 سال کی سیمنری کریں, تاکہ آپ چیزوں کو درستی کے ساتھ سمجھ سکیں. تو مسیح یسوع نے تو پوری اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بھی لا کہا. میں آپ کو بتاؤں کہ لا کی 9 ڈیفینیشنز. میں آپ کو بتاؤں, اب وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ صرف پہلی 5 کتابوں کو بھی اسپیسیفکلی لا کہا گیا, نو ڈاؤٹ, لیکن لا کا جو لٹرل میننگ ہے وہ انسٹرکشن بھی ہے, اور کیا کہتے ہیں اس کو, ٹیچنگ بھی ہے, انسٹرکشن بھی ہے. لہٰذا پوری بائبل بھی لا ہے, یہ یاد رکھیے گا, پوری بائبل بھی لا, اور پورا اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی لا, اور مسیح یسوع نے ان معنوں میں
استعمال کیا. مسیح یسوع نے مرقس کی کتاب 7ویں باب کی 5ویں آیت میں بزرگوں کی روایات کو بھی لا کہا. ٹھیک. تو پوری بائبل کو بھی اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بھی لا. اور ہال مین بائبل ڈکشنری اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ پورے ریویلیشن کو بھی لا کہا گیا کہ جو الہام سارا یہ لا ہے یہ بھی کہا گیا. تو اسی طرح ہول بائبل کو بھی لا کہا گیا. صحیح. تو دانیل کو بھی لا کہا جا سکتا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس لیے مسیح یسوع نے صرف پہلی 5 کتابوں میں سے نہیں کوٹ کیا. جہاں ضرورت پڑتی تھی کہ اس کو کوٹ کرنے سے لوگوں کو میری بات بہتر طور پہ سمجھ آ سکتی ہے وہ کرتے تھے, لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. سب واپس چلیں گے ہم اس واقعے کے بارے میں جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ صدوقی لوگوں نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ جب ایک عورت تھی, اس سے 7 بھائی تھے, تو ان کے ساتھ جو ہے باری باری اس کی شادی ہوئی, کیونکہ جس کے ساتھ وہ شادی گئی تھی اس کی ڈیتھ ہوتی جا رہی تھی. تو انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا ظفر اقبال صاحب نے کہ پھر تو جو ہے نا اسی وقت اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ہی جناب مسیح کو جو ہے کھل کر قیامت کے بارے میں یا قیامت کے نظریے کے بارے میں پورے طور پہ بیان کر دینا چاہیے تھا, جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو ایسا انہوں نے کیوں نہیں کیا, اس کے اوپر ذرا آپ کچھ وضاحت کیجیے گا. کنٹیکسٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. مسیح یسوع بلکہ مسیح یسوع کیا کوئی بھی کسی کے سوال کا جواب دیتا ہے تو پہلی بات تو یاد رکھیں کہ سوال کا جواب دے رہے ہیں. ٹھیک. تو جو سوال جس فریم آف ریفرنس کے اندر پوچھا جا رہا ہے اتنا ہی جواب دینا ہے. پوری سیمنری نہیں وہاں پہ کرا دینی تھی. ہو سکتا ہے سڑک پہ کھڑے سوال پوچھا ہو تو بولے جی تیرے کو پوری 4 سال کی سیمنری ادھر ہی کرا دوں گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح یسوع نے کھل کھلا کے بتا دیا تھا, کمپلیٹ ان کو بتا دیا تھا. نظریہ قیامت کی تصدیق کر دی تھی کہ موت کے بعد زندگی ہے. کیونکہ انہوں نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا آسمان پر ہم سب موجود ہوں گے اور فرشتوں کی مانند ہوں, انسان فرشتوں کی مانند ہوگا. تو انکار نہیں کیا, قیامت کے نظریہ قیامت کی تصدیق کر دی. ٹھیک. نمبر 2 اس کی وضاحت بھی کر دی کہ وہاں پر جو انسان کی سوچ ہے, دنیاوی سوچ ہے کہ جو کچھ ادھر سب کچھ میرے گورکھ دھندے ہیں شاید وہاں بھی مجھے اجازت ملے گی, تو مسیح نے کہا یہ نہیں ہوگا. یہ بھی کلیئر کر دیا. تیسری بات ان کی کریکشن بھی کر دی کہ یہ حضرت انسان کی عادت ہے کہ یہ دنیا میں آیا تو اس کو سوائے شادی کے اور کوئی سوجھتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ بھائی وہاں پر یہ عورتیں نہیں ہوں گی, سیکس نہیں ہوگا, حورے نہیں ہوں گے, یہ اس قسم کی جو باتیں آپ سوچیں یہ سب کچھ تو وہاں دنیاوی جی جو چیزیں ہیں جی جی یہ نہیں ہوگی. وہ خدا نے بنائی ہے جنت اور وہ مسیح کی حضوری ہے, خدا کی حضوری ہے. اور مسیح کی حضوری تو اس دنیا میں بھی ہمارے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ وہ حضوری کس قسم کی تھی. میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کی ڈیفینیشن, اگر آپ مسیح کی ڈیفینیشن اور شخصیت سمجھیں تو آپ اس قسم کے آل فول سوالات نہیں داغیں گے. صحیح. ایک لڑکی نابینا تھی امریکہ کے اندر, سچا واقعہ. تو وہ سیب بیچ رہی تھی, ٹوکری رکھی ہوئی تھی. تو 3-4 مشنری جا رہے تھے, انہوں نے فلائٹ پکڑنی تھی, دیر ہو رہی تھی. تو ایک بندہ پیچھے تھا, 3 آگے تھے. انہوں نے کہا جلدی بھاگ. وہ جلدی میں اٹیچی کو کھینچ کے لے کے جا رہا تھا تو وہ سیبوں کی ٹوکری گر گئی نیچے. صحیح. اچھا وہ رک گیا اور اس نے سارے سیب اٹھا کے تو اس کی ٹوکری میں ڈال دیے. مشنری وعدے دے رہے ہیں کہ بھائی میری فلائٹ نکل رہی ہے جلدی کرو. تو وہ لڑکی نے کہا رکو, اب یہ سیب آپ نے اکٹھے تو کر دیے لیکن میں بیچ نہیں سکتی کیونکہ یہ نیچے گر گئے ہیں. صحیح. اس نے 10 یا 15 ڈالر نکال کے اس لڑکی کے ہاتھ پہ رکھ دیے کہ یہ لو. اس لڑکی نے کہا رکو, آر یو جیزس, صحیح, کہ کیا تم مسیح ہو. اب آپ مسیح کی اگر ڈیفینیشن سمجھ گئے ہیں تو آسمان پر ہم نے مسیح کے پاس جانا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسیح کیسا ہوتا ہے. کہ نابینا لڑکی کو بھی پتہ چل گیا کہ ایسا بندہ جیزس ہی ہو سکتا اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس کے بارے میں اس قسم کے سوال پوچھنے ناجائز. ٹھیک ٹھیک, صحیح. پھر سے اسی شخصیت کے بارے میں سوال کریں گے جو کہ بڑی ہی پسندیدہ اور سب سے متنازع, مقدس پولس رسول. جناب ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ پھر جو مقدس پولس رسول ہیں انہوں نے قیامت کا نظریہ کہاں سے لیا؟ پہلی بات تو یہ کہ پولس رسول ان کے لیے متنازع ہوگا, ہمارے لیے نہیں. ہمارے لیے مقدس شخصیت ہیں, ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور مجھے پولس رسول کی وہ بات بڑی پسند ہے. اس نے کہا کہ
اگر آپ مسیح کی مانند نہیں بن سکتے، بننا تو مسیح کی مانند چاہیے ہمیں، لیکن اگر مسیح کی مانند نہیں بن سکتے تو ایٹ لیسٹ میری مانند ہی بن جاؤ۔ تو مجھے تو میں تو اس کو آئیڈیلائز کرتا ہوں۔ غیر اقوام جن میں ہم بھی ہیں، مسیحیت غیر اقوام تک پہنچنے میں پولس کا بہت بڑا رول ہے۔ تو ہمارے لیے تو وہ مقدس ہے، متنازع نہیں ہے، ان کے لیے متنازع ہوں گے، وہ بھی فار دا بیسٹ ریزنس نون ٹو دیم اونلی۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جی کہ انہوں نے قیامت کا نظریہ کہاں سے اٹھا لیا۔ آج کا سارا پروگرام اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قیامت کا نظریہ اس نے کہاں سے اٹھایا۔ نظریہ تو پہلے سے موجود تھا، تاہم کروسیفکشن اور مسیح یسوع کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنا، ریزریکشن، یہ سب کچھ قیامت کی بیسز ہیں۔ یہ بیسز یسوع مسیح نے فراہم کی۔ یہ چیزیں تھیوریٹیکلی تو پہلے سے موجود تھیں، لیکن پریکٹیکلی ان کو عملی جامہ پہنایا تھا یسوع مسیح نے۔ ٹھیک، یہ بات پولس کے زمانے میں یا اس سے تھوڑا پہلے یہ وقوع پذیر ہو چکی۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، چرچ قائم ہو چکا ہوا تھا۔ صحیح۔ تو یہ ریزریکشن اور پھر چرچ بھی مسیح کے جی اٹھنے کے بعد پیدا ہوا، اور ہمارا تو قیامت کا نظریہ مسیح یسوع کی موت اور اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے قیامت کا نظریہ۔ بے شک۔ تو پولس نے تو اس پر بہت کچھ کہا کہ اگر مسیح یسوع جی نہیں اٹھے تو پھر تو ہمارا اس نظریے کو مان لانا بھی بے فائدہ ہے۔ بالکل، بے شک۔ نظریات پہلے سے موجود تھے، لیکن مسیح یسوع نے جو پریکٹیکلی جو کچھ کیا یہ سونے پہ سہاگا تھا۔ تو یہ کہنا جی پولس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، نظریہ کہاں سے لے لیا، یہیں سے نظریہ لیا۔ ٹھیک، صحیح۔ آخر میں بہت بریفلی، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، آپ نے بہت بریفلی جو ہے مسیحیوں کو اگر آپ پیغام دینا چاہیں کہ قیامت کے اس نظریے کے مطابق اکارڈنگ مسیحیوں کو کس طرح سے اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے؟ پہلی بات تو ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے کہ مسیح یسوع ہماری خاطر مرے اور انہوں نے ہمارا کفارہ دیا۔ جب تک ہم ان کے کفارے پر ایمان نہیں لاتے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور ہم خود سے نجات نہیں حاصل کر سکتے، اعمال سے نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ ایمان، اور وہ بھی مسیح یسوع کی ذات پر، اس کے کفارے پر ایمان، پھر ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ہماری توبہ قبول ہوتی ہے، اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس زندہ امید ہے کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے کے بعد اگر ہم مر بھی جائیں تو ہمیشہ کی زندگی ہماری ہے۔ یہ سب کچھ اگر آپ مانتے ہیں، اور پھر روز عدالت ہے، ہر انسان کو مسیح یسوع کی عدالت کے سامنے پیش ہونا، اس لیے اس کے مطابق اسی زندگی میں کام کرنا۔ زبانی کہہ دینا کہ میرا قیامت پر ایمان ہے، لیکن ان چیزوں کو ماننا نہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا نہیں، تو پھر آپ کا ایمان بے فائدہ ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، ایک بار پھر بہت اچھے مدلل اور مفصل طریقے سے ان تمام سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ اور اب میں کوشش کروں گی کہ جو یہ تمام گفتگو ہوئی ہم اس کو جو ہے جس طرح سے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ایک شعر آپ سب کی نظر: مٹتے نہیں ہیں ہم، کبھی مٹا کے دیکھ لو، مٹتے نہیں ہیں ہم، کبھی مٹا کے دیکھ لو، ہم خاک میں بھی امر ہیں، اٹھا کے دیکھ لو۔ آج کے پروگرام کی حتمی سچائی: جناب مسیح کی آمد ثانی، روز قیامت، ججمنٹ ڈے، یہ حتمی سچائی ہے۔ اس دن کو آنا ہے، کوشش کریں ہم سب اس دن کے منتظر ہوں، ہر روز ہم اسی طرح سے منائیں کہ کل جو ہے وہ روز قیامت ہے، کل ہی میں اپنے خالق سے، مالک سے جا ملوں گا۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو شاید ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنے سے ہم سب کی زندگیاں بچ جائیں۔ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر کے، اور حتمی سچائیوں کو قبول کرنے کی کوشش کریں، انہیں جانیے، انہیں سمجھیے، اور جس طرح سے پروفیسر صاحب نے بار بار کہا کہ بائبل مقدس کی حتمی سچائیوں کو، بائبل مقدس کو پورے طور پر سمجھ کر، جان کر پھر ہی جانا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے، اپنے سوالات سے اسی طرح سے آگاہ کرتے رہیے۔ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ان تمام ذرائع سے جو ہے موجود ہیں۔ ہمارے فیس بک پیج پہ آپ ہمیں کویشچن لکھ کے بھیج سکتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔